अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उमर है। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले दरख्वास्त है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। ये दोनों काम करने के लिए आपको सिर्फ एक उंगली लगानी है अपने फ़ोन पर और ये दोनों काम हो जाएंगे। नाज़रीन, टैक्स रिटर्न्स जो फाइल करने की डेट थी वो FBR ने एक्सटेंड कर दी है। सरकार ने उसको 14 अक्टूबर तक पहले एक्सटेंड किया था, अब दूसरी दफ़ा एक्सटेंशन देकर 31 अक्टूबर तक कर दिया गया है। तो अगर अभी भी आपने अपने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए तो कर लीजिए, आपके पास अभी कोई 15-16 दिन का टाइम है। पेट्रोल के बारे में आपको खबर देता चलूँ, पेट्रोल मुख्तलिफ हल्कों से ज़रायों से ये बात सामने आ रही है कि शायद इस दफ़ा पेट्रोल की कीमत के अंदर कुछ इजाफा कर दिया जाए। अब ये कितना इजाफा होगा या नहीं होगा, या कुछ कमी आएगी, ये तो पता लगेगा बेसिकली कल। लेकिन अभी तक की ये खबर है कि इस दफ़ा इजाफे की उम्मीद है, इस दफ़ा कमी की उम्मीद नहीं है। अब नाज़रीन, हम बात कर लेते हैं PTI की सियासत के बारे में। अली अमीन गंडापुर साहब और बैरिस्टर गौर साहब और जितने बड़े नाम हैं PTI के, सब लोग इस बात के ऊपर मुत्तफिक हो रहे थे कि 15 तारीख को एहतजाज नहीं किया जाए। SCO कॉन्फ्रेंस हो रही है पाकिस्तान के अंदर, दिन ऐसा है, मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहान आए हुए हैं और ये टाइम नहीं था कि आप यहाँ पर इस वक्त धरना दें या किसी भी किस्म का एहतजाज करें। तो इन्होंने एक कंडीशन रखी थी कि खान साहब से मिलने दिया जाए, तो उसके बाद जो है ये एहतजाज नहीं होगा, जिसको हुकूमत मान नहीं रही थी। तो अब ये बात इस बात पे एग्री हो गए हैं कि गवर्नमेंट और ये दोनों मिलके कि जो मौलज हैं खान साहब के वो मिल लेंगे। तो आज गालिबन उनकी मुलाकात करा दी जाएगी जो मौलज हैं खान साहब के, क्योंकि उनकी सेहत के बारे में भी अजीब सी खबरें इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं। जो उमर अयूब साहब ने भी बयान दिया था कि उनको कोई एयर इन्फेक्शन भी हुआ है, किसी ने कुछ और बताया था, लेकिन अभी तक कोई भी हतमी चीज़ सामने नहीं आई है, क्योंकि खान साहब से अभी तक किसी की मुलाकात नहीं हुई है जो सामने आ सके। ये 6 अक्टूबर से गालिबन मिलने का जो सिलसिला है वो रोक दिया गया था और 18 अक्टूबर तक की ये डेट दी गई थी, क्योंकि जब तहरीक इंसाफ ने एहतजाज अनाउंस किया था 15 तारीख को, जिस दिन SCO है, इसलिए गवर्नमेंट ने इस मुलाकात पे पाबंदी लगाई थी। बहुत से हल्कों से ये भी कहा जा रहा था कि इसके अंदर भी गंडापुर साहब की इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि वो डबल विकेट खेल रहे हैं। तो उन्होंने ही कुछ हल्कों के अंदर ये बात पहुंचाई है, कन्वे कराई है कि इस वक्त मुलाकातों का सिलसिला ही मुनक़ता कर दे, ताकि अंदर से कोई मैसेज ही ना आ सके जो हम आवाम को दे सकें और वो हुकूमत के खिलाफ जाए। तो एक चीज़ ये भी चल रही थी सामने, मतलब खबर आ रही थी। अब इसमें कितनी सदाकत है कितनी नहीं, ये चीज़ खैर आप लोग भी खुद समझ सकते हैं कि ये जो इस्लामाबाद वाले धरने में 8 घंटे गायब हुए और उसके बाद फिर जितने भी उसके बाद ये खिताबात हुए या धरने हुए या जो भी आप रैलियाँ इनकी कह लें, उसके अंदर कभी देर से आना, कभी यू टर्न लेके पेशावर इंटरचेंज से वापस चले जाना, बहुत सारी चीज़ें सामने आई। तो मैं इस तरीके की जो ये तमाम जितने भी इन्होंने ये कारनामे अंजाम दिए हैं, तो फिर ये उसी तरफ आपका ध्यान जाएगा कि हो सकता है भाई कुछ भी हो सकता है इस वक्त। क्योंकि आप देखें, अगर खान साहब भी अंदर हैं, खान साहब की वाइफ जो बुशरा बीबी है वो भी अंदर है, खान साहब की 2 सिस्टर्स हैं वो भी रिमांड पे चली गई हैं, वो भी अंदर हैं, और पर्क्स कौन एंजॉय कर रहा है वो मेरा ख्याल में कहने की बात सामने ही है आपकी। अच्छा, हमाद अजहर साहब ने ऐलान कर दिया था कि पंजाब में एहतजाज किया जाएगा और ये इस्लामाबाद के अंदर ही, और 15 तारीख को ये ज़रूर किया जाए। तो अब जो है वो PTI के अंदर धड़े बन चुके हैं और PTI के अंदर ज़रा ये डबल माइंडेड वाली कैफियत है। डबल माइंडेड के साथ साथ मैं कहूँगा कि अब लोग ना इख्तलाफ रख रहे हैं इस बात पे, कुछ कह रहे हैं कि एहतजाज करें, कुछ कह रहे हैं ना करें, और जो बाहर बैठे हुए ना वो तो कह रहे हैं ओ जी जाओ, ठीक है यार तुम तो पहले इधर आओ, जिसके अंदर वो एक साहब है शहबाज गिल, हमने इस दफ़ा ये कर देना है, हमने इस दफ़ा वो कर देना है। यार आपका लीडर तो अंदर है, आप तो US में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ से बैठ के आप रोज़ाना व्लॉग बना रहे हैं, पंजाबी में भी उर्दू में भी आपकी रोजी रोटी टाइट चल रही है, और आपने वहाँ करना क्या है काम, बस इदारों के ऊपर बात करते जाओ या सरकार पे बात करते जाओ। जो कोई भी काम कर रही होगी सरकार वो तो नज़र आना नहीं है, बस बातें करते जाओ और अपने व्यूज़ लेते जाओ और व्लॉग आपके चलते जाएंगे, जेब में नोट आते जाएंगे। तो नाजरीन, ये जो अभी तक की सिचुएशन है ये देखें, अब आज अगर मुलाकात हो जाती है मौलज की खान साहब से तो सारे शक व शुबहात दूर हो जाएंगे और फिर ये कोई आना का मसला नहीं रहेगा। ये इस चीज़ के ऊपर मौलाना फजल रहमान ने भी कहा है कि हुकूमत को चाहिए कि मौलज की मुलाकात करा दे खान साहब से, और धरने के लिए भी उन्होंने कहा था कि धरना ना दें, ये कोई टाइम नहीं है धरनों का। अब मैं आ जाता हूँ SCO समिट के ऊपर। SCO समिट जिसके अंदर मुख्तलिफ मुल्कों के मेंबरान यहाँ पर आ रहे हैं, 12 मुल्कों के सरबराहान हैं जो कि यहाँ पर आ रहे हैं। कल चीनी वजीर आजम भी आए और काफ़ी टाइम बाद 10-11 साल के बाद उनका ये दौरा था, तो उनको बड़ा वार्म वेलकम दिया गया और चाइना ने हमेशा इस बात को श्योर किया है कि वो पाकिस्तान के साथ हर चीज़ में खड़ा हुआ है। रशिया से भी कॉन्वॉय आएगा, डॉक्टर जयशंकर साहब भी आएंगे। डॉक्टर जयशंकर साहब की तरफ से चीज़ क्लियर कर दी गई थी कि ये कोई बायलैटरल नहीं है, ये सिर्फ वो आ रहे हैं तो SCO समिट में शिरकत के लिए आ रहे हैं पाकिस्तान में, उसके अलावा किसी चीज़ के ऊपर कोई बात नहीं है। जो पहले से लोग कह रहे थे, इस तरीके की खबरें आ रही थी कि शायद अब पाक भारत के कोई मुज़ाकरात भी होंगे और ये होगा और वो होगा,
تو انہوں نے بتا دیا بھائی ایسا کچھ نہیں ہے. ہماری طرف سے بھی یہ بات بتا دی گئی کہ وہ آ رہے ہیں SCO کے اندر شرکت کے. اب اس SCO کے فائدے کیا ہیں؟ انٹرنیشنل ایونٹس جو کہ پاکستان میں تقریباً ختم ہی ہو گئے تھے جب سے سری لنکن ٹیم کے اوپر حملہ ہوا اور پاکستان میں مختلف دہشت گردی کی وارداتیں ہوئی جس کے اندر غیر ملکیوں کو ٹارگٹ کیا گیا. ایون یہ تو ابھی کچھ دن پہلے ہوئے جو ایئرپورٹ واقعہ ہوا ہے کوئی ہفتہ 8 دن ہوئے ہوں گے اس کو. تو اس طریقے کے جو واقعات تھے کچھ زیادہ ہو رہے تھے تو اس کے بعد سے تقریباً انٹرنیشنل ایونٹ جو تھے پاکستان سے کٹ کر دیے گئے تھے. کوئی بھی آنے کو تیار نہیں تھا, ہر کوئی کہتا تھا سیکیورٹی رسک ہے. لیکن اب یہ چیزیں دوبارہ ریوائیو کرنا شروع ہوئی ہیں. پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے, انویسٹمنٹ کے چانسز ہیں. جب لوگ آتے ہیں, آپ کے بزنسز کے بارے میں بات ہوتی ہے, پروجیکٹس کے اندر انویسٹمنٹ کی بات ہوتی ہے, تو پھر ملک کو اس سے خاصی ترقی ملتی ہے کیونکہ پیسہ آتا ہے, فورن انویسٹمنٹ آتی ہے, آپ کے ساتھ شراکت میں پروجیکٹ شروع ہوتے ہیں. پاکستان کو بھی آگے جا کے کام کرنے کا موقع ملے گا, عالمی مارکیٹ کھلے گی, آپ کی جو بھی کچھ چیزیں آپ کی بن رہی ہیں یا آپ کی جو بھی کوئی کراپس ہیں وہ بھی عالمی مارکیٹ میں جا سکتی ہیں. آپ نے اگر کسی کے ساتھ ٹریڈ کرنی ہوگی آپ وہ بھی بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. مختلف پروجیکٹس دکھا کے ان میں انویسٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں. تو یہ ملک کے لیے ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے جو اس وقت SCO سمٹ یہاں پر ہو رہی ہے, اور اس موقع کو ہمیں نہیں گنوانا چاہیے مختلف یہ احتجاج وغیرہ کر کے. یار آپ کر لیں 2-4 دن بات کر لیں. اچھا, خان صاحب سے 18 تاریخ کے بعد ملاقات جو ہے وہ سرکار نے اس کی اجازت دی. 18 تاریخ کے بعد جو ہے ملاقات ہو سکتی ہے. تو اسی سے پہلے بتایا جا رہا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی کر دی جائے گی. تو اب یہ بات بھی ایک طرف سے سامنے آ رہی ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے وہ 25 تاریخ کو ہو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, لیکن جو ذرائع ہیں معقول ذرائع وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی 18-19 کو یہ کام جو ہے وہ نپٹا دیا جائے گا. تو اب اس بارے میں بھی جیسی کوئی حتمی خبر آئے گی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. اچھا ناظرین, اب میں بات کروں گا ذرا احتجاجی کارروائیاں جو کہ اس وقت پاکستان میں چل رہی ہیں. لاہور کے اندر بھی جو ایک ریپ کا واقعہ ہے جو کہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ وہاں پر جو بچی کے ساتھ ایک زیادتی کی گئی ہے, اور ابھی تک اس کے بارے میں کوئی بھی حتمی انفارمیشن سامنے نہیں آئی ہے. میں دیکھ رہا ہوں اس کو کہ کوئی حتمی انفارمیشن سامنے آئے, لیکن ابھی تک کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی ہے. تو جیسی کوئی حتمی چیز سامنے آئے گی جو کہ ایک اوتھینٹک پروف دے رہی ہوگی, ابھی تک جب تک میں بلاگ بنا رہا ہوں میں تب تک کی بات کر رہا ہوں, تو میں اس کے اوپر فوراً بلاگ کروں گا. کیونکہ کوئی بھی اسٹوڈنٹس اگر احتجاج کر رہے ہیں یا کسی بھی چیز کے اوپر ہیں تو ان کو سننا چاہیے پروٹیسٹرز کو, اور یہ لاٹھی چارج کرنا یا آنسو گیس پھینکنا یا ان کو منتشر کرنے کے لیے مختلف اس طریقے کی چیزیں استعمال کرنا میرا خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ وہ ہمارے ملک کے ظاہر فیوچر ہے, ہمارے ملک کے بچے ہیں. تو جو بھی چیز ہے, اگر کوئی واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, اس کو آپ بیٹھ کر جو ہے وہ دیکھیں, اس کے بارے میں بیٹھنا چاہیے, کمیٹی کو بات کریں کہ اگر کوئی کسی پہ کلیم کرے تو وہ کون ہے, کیا ہوا ہے ان کے ساتھ, کیا چیز ہے, جو بھی ہے وہ پراپر سامنے آنی چاہیے. اگر نہیں ہے تو پھر اس ادارے کی طرف سے کلیئرفیکیشن بھی آنی چاہیے جو بھی ہے کہ بھائی اس طریقے کی کوئی چیز نہیں تھی. کیونکہ ایسے انسیڈنٹس اگر رپورٹ ہوں گے اور ادارے کسی بھی آپ ادارے کا نام لیں گے تو اس کی بھی بدنامی ہے اگر وہاں پر ایسا نہیں ہوا ہوگا تو, اور اگر ہوا ہے تو جس نے بھی کیا ہے ان کو پوری سزا ملنی چاہیے. اور یہ جو ہمارے ابھی سندھ کے اندر بھی جو پروٹیسٹرز کو 2 دن پہلے منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا ہے, کچھ پولیس والوں کو بھی معطل کیا ہے. ضیاء الانجار صاحب نے یہ بیان دیا تھا جو وزیر داخلہ ہیں یا سندھ کے, انہوں نے بتایا کہ جی ہم جو ہیں وہ ان پولیس والوں کے خلاف ایکشن لیں گے جنہوں نے خواتین کے اوپر لاٹھیاں برسائی ہیں. تو میرا خیال میں منتشر کرنے کے لیے یہ لاٹھی چارج اور یہ پکڑ کے 100 لوگوں کو اندر کر دینا, یہ میرا خیال میں یہ چیزیں اسٹیٹ کو جو ہے سوٹ نہیں کرتی ہیں. اور اس وقت جمہوریت ہے, ظاہر پیپلز پارٹی جمہوریت کی حامی ہے, تو ان کے دور میں ان کی سرکار میں تو یہ چیزیں بالکل نہیں سوٹ کرتی ہیں. اس چیز کے اوپر بھی پیپل پارٹی کو ذرا اپنی پالیسیز کو دوبارہ دیکھنا چاہیے اور میک شیور کرنا چاہیے کہ جو بھی لوگ ہیں جو بھی اس چیز کے اندر انوالو ہیں ان کو سزا بھی ملے, اور جو لوگ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں وہ آگے اس بات کا خیال رکھیں کہ پروٹیسٹرز ہیں اگر وہ پرامن احتجاج کر رہے ہیں تو لیٹ دیم ڈو اٹ. مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جا کے ڈنڈے برسانا شروع کر دیں. باقی یہ ہے کہ ہاں اگر کوئی ایسی کوئی چیز انتشار پھیلانے کی کوشش کرے, یا ظاہر ابھی دفعہ 144 لگی ہوئی تھی پہلے ہی نا, سب کو پتا تھا, تو جب دفعہ 144 لگی ہوئی ہے تو آپ کو بھی اسٹیٹ کے خلاف جا کے کوئی ایسی حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر آپ کر بھی رہے ہیں پرامن احتجاج, مطلب ایسے ٹائم پہ جب ایسی کوئی دفعہ نہیں لگی ہوئی ہو, ٹھیک ہے, تو آپ کا ٹھیک ہے رائٹ ہے پرامن احتجاج کرنا, تو میک شیور رکھیں کہ وہ پرامن ہی ہو, آپ اسٹیٹ کی کسی چیز کو نقصان نہ پہنچائیں, یا آپ کی وجہ سے کسی اور انسان کو نقصان نہ ہو, یا آپ کوئی جگہ یا علاقہ بند نہ کریں کہ لوگوں کا گزرنا وہاں سے مشکل ہو جائے. تو امید کرتا ہوں آگے سے ان چیزوں کا اسٹیٹ بھی خیال رکھے گی اور لوگ بھی خیال رکھیں گے. ویسے مشکل ہی ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم صرف ایک ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ لوگوں سے بھی اور اسٹیٹ سے بھی کہ یہ لاٹھی چارج اور یہ مار پٹائی یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, اور جمہوریت میں تو بالکل بھی ٹھیک. اچھا ناظرین, اب میں ذرا کراچی کے بارے میں کچھ ہیلتھ کنسرنس کے حوالے سے بھی بات کر لیتا ہوں. کراچی کے اندر ڈینگی اور ملیریا وغیرہ بہت پھیل رہا ہے, تو آپ لوگ اپنا خیال رکھیے بر وقت. جو آپ کے مچھر کے ماسکیٹو کوئلز ہیں یا مچھر کے لیے جو بھی آپ اسپرے کرتے ہیں
یا آپ کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہیں تو میک شیور رکھیں وہ آپ نے لازمی استعمال کرنی ہے. گھر کی کھڑکیاں دروازے بند رکھیں, کسی بھی جگہ پانی نہ رکھیں جہاں پہ مچھر پیدا ہو سکیں. ڈینگی مچھر پانی سے پیدا ہوتا ہے, تو میک شیور رکھیں کوئی بکٹ وغیرہ آپ نے رکھا ہوا بھی ہے جس میں پانی ہے, باتھ روم میں کہیں پر بھی اس کو کور کر کے رکھیں. یہ چیز اس وقت بہت نقصان دہ ہے اور یہ بالکل وائرل ہوا ہوا ہے اس وقت کراچی میں, تو اپنی صحت کا خود آپ نے خیال رکھنا ہے. اب ذرا کچھ انٹرنیشنل حوالے سے بات کر لیتے ہیں. اسرائیل نے جو بربریت مچائی ہوئی ہے اس وقت لبنان کے اندر, تو اس دفعہ جو حزب اللہ کی طرف سے, حماس کی طرف سے جو میزائل فائر کیے گئے ہیں, سب مل کے یہ اس وقت جنگ لڑ رہے ہیں. وہ اس سے اسرائیل کو ذرا نقصان ہوا ہے. ان کے کوئی 14 فوجی ہیں جو کہ رپورٹ کیے جا رہے ہیں کہ وہ ہلاک ہوئے ہیں, جہنم واصل ہوئے ہیں, اور کوئی 7-8 کی تعداد میں ہیں جو کہ زخمی بھی ہوئے ہیں. تو کارروائیاں جو ہیں وہ یہاں سے بھی تیز ہوئی ہوئی ہیں. اسرائیل کو ظاہر ہے روکنا ہے کیونکہ کوئی اس کے اندر انٹروین نہیں کر رہا ہے اس جنگ کو روکنے کے لیے. کوئی بھی, ہر کوئی لیز پودر ہے. بہت سے ملک اب کہہ رہے ہیں امریکہ کو کہ آپ اسرائیل کو مزید اسلحہ دینا بند کریں کیونکہ انہوں نے بربریت مچائی ہوئی ہے. پہلے یہ غازہ پہ آئے تھے, غازہ سے پھر یہ آگے آئے, اور یہ لیبنان کے اوپر بھی اب انہوں نے پوری طریقے سے کارروائیوں کا آغاز کیا ہوا ہے, زمینی بھی اور آسمان سے بھی کر رہے ہیں, جو اپنے جیٹ فائٹرز بھیج رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ یمن پہ بھی انہوں نے کارروائیاں کی. ایران کے اندر جو انہوں نے کارروائیاں کرائی جس کے اندر اسماعیل ہانیہ صاحب بھی شہید ہوئے تھے, اور مزید قاسم سلیمانی کو پہلے مارا تھا, اور بہت سارا کچھ انہوں نے کیا ہے. تو یہ تمام شہادتیں جو ایران میں بھی ہوئی ہیں ٹارگٹ کیا گیا ہے. تو اس پورے خطے کو اس وقت اسرائیل لپیٹ میں لینے کے چکر میں کیا ہے, لے لیا ہے لپیٹ. تو اب جنگ جو ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے. بس اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ کسی عالمی جنگ کے اندر نہ کنورٹ ہو جائے. اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین میں اب بات کروں گا کینیڈا کے حوالے سے. کینیڈین پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے انڈیا کو کہا ہے کہ کوپریٹ کریں ہمارے ساتھ. جو خالصتان موومنٹ کے پچھلے دنوں لیڈرز کو جن کو ٹارگٹ کیا گیا تھا کینیڈا کے اندر, ایک کے بعد دیگر 2 لیڈرز کو, تو انہوں نے کہا ہے کہ اس تمام انویسٹیگیشن کے اندر انڈیا کوپریٹ کرے, کیونکہ یہ بات بہت جگہوں سے سامنے آئی ہوئی ہے کہ انڈیا کے پاس, انڈیا نے ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے خالصتان موومنٹس کے لیڈرز کو مارنے کی. جو سکھ ہیں ان کو الگ ایک اسٹیٹ چاہیے, اور وہ اس موومنٹ کو بہت تیز چلا رہا ہے جس کو انڈیا بہت عرصے سے دبا رہا ہے. اور اب وہ کافی زور اس لیے پکڑ گئے کیونکہ اب وہ ذرا انٹرنیشنل حوالے سے بھی چل رہی ہے. تو ان لوگوں کو یہ ٹارگٹ کیا گیا, یہ اب اس دفعہ کینیڈا میں ٹارگٹ کیا گیا. انڈیا ابھی تک کوئی کوپریٹ نہیں کر رہا ہے, تو اس لیے جسٹن ٹروڈو صاحب نے یہ بات کی ہے. اچھا ناظرین, SCO سمٹ کے حوالے سے ایک اور چیز بھی میں بتانا بھول گیا تھا. انویسٹمنٹ کس طریقے سے آئیں گی, اگر لوگ کو انویسٹ کریں گے تو اب ایک نا انویسٹمنٹ کا سٹائل بھی بدل گیا ہے. اگر آپ دیکھیں سعودی عربیہ نے اگر اب اس بار انویسٹمنٹ کی, تو سعودی عربیہ نے کہا ہم کریں گے انویسٹمنٹ فزیکل اینٹیز پہ, جو آپ کی فزیکل پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر. ایئرپورٹس آپ کے ہو گئے آؤٹ سورس, ٹھیک ہے. UAE نے بھی اس پہ, UAE بھی شامل تھا پورا ہی, مطلب سب, ٹھیک ہے. تو جو ایئرپورٹس تھے وہ آؤٹ سورس ہو گئے, اسلام آباد گیا اور آئی کراچی, ٹھیک ہے. پھر اب ریکارڈک کی بات ہو رہی ہے. اب جو یہ انویسٹمنٹ آنے کا سین ہے, ریکارڈک کا سین ہے کہ ریکارڈک کے جو 50% شیئر ہیں, جو پاکستان کے شیئرز ہیں, وہ سعودی عربیہ ایکوائر کرنا چاہتا ہے. اب کتنے پرسنٹ پاکستان دیتا ہے, کتنے پرسنٹ نہیں, یہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہ پورے ہی ایکوائر کرنا چاہ رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ ہم پوری انویسٹمنٹ کریں گے اس میں. جیسے کہ آسٹریلیا بیسیکلی میچور کر رہا ہے ریکارڈک کو, جہاں پر سونا اور کاپر ہے, کان ہے پوری, اور باقی 50% تھا پاکستان کا شیئر, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے ملک میں تھی. تو اب اگر یہ والا شیئر جاتا ہے تو یہ بھی ایک فزیکل اینٹی ہی جائے گی. آپ اگر اس بات کو سمجھیں, اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی پروجیکٹ لانچ کرنا ہے یا آپ نے جہاز بنانا ہے, اس کے پارٹس آ رہے ہیں, ان میں پیسے لگ رہے ہیں, نہیں. دے آر انویسٹنگ رائٹ ناؤ ان فزیکل تھنگس, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے گوادر کی جو پورٹ ہو گئی, ٹھیک ہے, چائنا وہ بنانے کی بات کرے گا اگر, یا ایئرپورٹ وہاں پر کوئی اور بڑا لگژری بنانے کی بات کرے گا, ٹھیک ہے. تو وہ تمام چیزیں بھی جو ہے نا وہ فزیکل انویسٹمنٹ آ رہی ہیں, کیونکہ پھر وہ وہاں سے کمائیں گے بھی. تو اس وقت یہ والی سچویشن جو ہے وہ ہمارے یہاں انویسٹمنٹ کی چل رہی ہے. تو میں نے سوچا یہ پوائنٹ بھی آپ کے ساتھ کلیئر کر دوں. امید ہے ناظرین آپ کو یہ بلاگ پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا چینل کو سبسکرائب کیجیے, ویڈیو کو لائک کیجیے, اور جو میرا 5000 سبسکرائبر والی جرنی ہے اس کو کمپلیٹ کرانے میں ضرور ہیلپ کیجیے. کار مینٹیننس والی جو ویڈیو ہے وہ بھی آئے گی آج, اس کو بھی آپ نے ضرور دیکھنا ہے. اور اگر آپ کے پاس کوئی یوز گاڑی ہے جس کو آپ چلا رہے ہیں تو اس کے اندر جو مسئلے مسائل ہیں وہ آپ نے ضرور ہمیں بتانے ہیں. وہ بھی آپ نے بتانے ہیں کہ آپ نے کیسے ان کو ٹھیک کرایا تھا, کمنٹ کر کے. میں جو چیزیں فیس کر رہا ہوں وہ بھی میں ٹھیک کرا رہا ہوں, اور آپ کے ساتھ وہ پورا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں تاکہ کوئی بھی دیکھے تو اس کو بھی فائدہ ہو. تو اسی نوٹ پر کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو, اینڈ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہے.